साल नौ 2021 के साथ चैनल 51 के तमाम देखने वालों को अबू हुरैरा का सलाम और चैनल 51 के तमाम वर्कर्स और मैनेजमेंट की जानिब से साल नौ की ढेरों मुबारकबादें। चैनल 51 की जानिब से दुआ और नेक ख्वाहिश है कि 2021 हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो। खसूसन 2019 में दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली कोरोना वबा से हम सब महफूज रहें और इस वबा से हम जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर सकें। साल 2021 में हर एक नए इरादे और अज़म के साथ चैनल 51 भी इस अज़म का इजहार करता है कि ज़राए इब्लाग की दुनिया में एक नई तहरीक और रुझानात की राहें खोलेगा। जब खबर की रसाई की तेज़ से तेज़ स्तर की दौड़ में चैनल 51 मफरूज़ों और मुबालगों की भीड़ से अपने नाजरीन तक सिर्फ सच पहुँचाएगा। खबर वो पेश की जाए जो नज़र आने वाले सच से आगे बन सके, एक नज़रिया सच जिसकी पुष्ट पर हकाइक और डेटा की मुकम्मल सपोर्ट हो। चैनल 51 पर बात वो की जाएगी जिसमें सिर्फ मसाइल की निशानदही की जाएगी। आगे नहीं बढ़ा जाएगा जब तक कि मसले के हल के लिए कोई भी राह ना दिखाई जाए। इस अज़म और इरादे के साथ चैनल 51 अपने तमाम देखने वालों को एक बार फिर साल नौ की मुबारकबाद पेश करता है। हमारी साथी एंकर बुशरा शफीक इस वक्त रावलपिंडी के मशहूर मॉल के नज़दीक मौजूद हैं, जहां 2021 को खुश आमदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। बुशरा, बताइएगा कि नज़ारा है और सख्त सर्दी के बावजूद क्या लोगों में गर्मजोशी है? जी अबू हुरैरा, यहाँ पर लोगों का जोशो खरोश जो है वो देखने वाला है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। कोरोना एसओपी तो नहीं फॉलो हो रही है। मैं घर की छत पे खड़ी हुई यहाँ से आप लोगों को लाइव अपडेट दे रही हूँ चैनल 51 के कैमरे के थ्रू के। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर लोग बिल्कुल बाहर निकल आए। लोगों में बहुत असर नजर आ रहा है। लोग खुश हैं कि 2021 शुरू हो गए। शायद 2020 की जो प्रॉब्लम थे वो बहुत ज़्यादा थे। 2020 की मायूसी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद 2021 में एंटर होना लोगों के लिए किसी ब्लेसिंग से काम नहीं है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। बच्चे, बूढ़े, फैमिली, पूरी फैमिली बाहर निकली हुई है और ये देखने वाला एक नज़ारा है। लेकिन कोरोना के 22 मुझ में तो हिम्मत नहीं है नज़ारा देखने की, लेकिन लोग मॉल के बाहर लगातार मौजूद है। काफी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मॉल के बाहर मौजूद हैं। अच्छा बुशरा, ये बताइएगा कि क्या आपकी कुछ लोगों से बात हो सकी है? वो नए साल में क्या कुछ करने का अज़म रखते हैं और 2021 से उनकी क्या तवक्कुआत हैं, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। यहाँ पे लोग जो है उनसे मेरी जिन लोगों से मैं बात कर सकी, जो थोड़ी बहुत बात कर सकी, उनमें ये था कि कुछ तो स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई जो कि बहुत खुश थे कि 2021 में उन लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, कुछ ना कुछ बेहतरी नजर आ रही है। 2021 में जाती हुई और कुछ स्टूडेंट से बात हुई जो कि मतलब अब ऐसा हो गया कि क्योंकि 2020 सबके लिए बहुत मायूस तो सब मतलब घरों से निकल नहीं सक रहे थे और बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो उसके बाद 2021 में एंटर होना सबके लिए तकरीबन ब्लेसिंग है, सब कुछ है। और दुआ गो है हम अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह 2021 जो है वो हमारे लिए बेहतरी लेकर आए, हमें इस बीमारी से बचा दे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। हम अपने जो एम्स बना रहे हैं 2021 से, जो हम लोगों ने ख्वाहिशात की है वो ख्वाहिशात पूरी हो। आप ही मेरी, हम सबकी। ठीक है बुशरा, आमीन। हम सबको इंतज़ार है 2021 का। अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इस कोरोना वबा पर जो है वो अपना रहम करे। आप बता रही थी अवाम बहुत खुश है और इस वक्त जो है शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है और अवाम जो है वो आतिशबाजी देखने के लिए यहाँ पर जमा है। कोरोना एसओपीज़ को जो है वो मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया बुशरा आपका हमें आगाह करने के लिए। हम सब साल 2020 से 2021 में दाखिल हो रहे हैं। साल 2020 दुनिया के लिए इसलिए भी यादगार रहेगा, इस साल में एक मोहलिक वबा कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इसके साथ साथ ये साल सियासी और बैनुल अक़वामी सानहात, हादसात और रियासती खबरों के लिहाज से भी हंगामा खेज रहा। साल 2020 से मुतल्लिक देखते हैं ये रिपोर्ट।
2019 کو رخصت کر کے 2020 کو خوش آمدید کہنے والوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ سال ان کے لیے کیا کیا امتحان لائے گا۔ ابھی 2020 کے 4 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اس سال کی جھولی غیر معمولی واقعات سے بھر گئی۔ 3 جنوری کو امریکہ نے عراق میں ایرانی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے قافلے پر میزائل حملہ کیا۔ جنرل قاسم سلیمانی اس حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ ایران میں کشیدگی کی وجہ سے ایران نے تہران کی فضائی راہ گزر سے گزرنے والے یوکرائنی طیارے کو مار گرایا، جس میں 176 مسافر جان سے گئے۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں جنوری کے مہینے میں ہی بدترین آتش زدگی ہوئی، کروڑوں ایکڑ پر پھیلے درختوں اور جانداروں کو راکھ کر گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس سانحے میں 1 ارب جانور صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ جنوری 2020 میں ہی لاس اینجلس کیلیفورنیا کے قریب ہیلی کاپٹر کریش میں مشہور باسکٹ بال پلیئر کوبی برائنٹ اپنی بیٹی اور 7 افراد کے ہمراہ حادثے میں چل بسے۔ 21 جنوری کو برطانیہ نے یورپی یونین سے باقاعدہ علیحدگی اختیار کر کے بریگزٹ کو حتمی انجام تک پہنچا دیا۔ مشرقی افریقی ممالک سمیت متعدد خطوں میں ٹڈی دل کے بڑے حملے ہوئے، ان کا اثر پاکستان میں بھی دیکھا گیا۔ چین میں کرونا وائرس پھیلا اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہتر حفاظتی سامان کی عدم موجودگی میں لوگ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کو متبادل کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ کووڈ-19 نامی اس وائرس نے دنیا بھر کے ممالک کو لاک ڈاؤن پر مجبور کر دیا۔ سفری پابندیاں لگیں اور ریاستی امور سے لے کر عام انسان کا کاروباری زندگی تک معطل ہو کر رہ گیا۔ 2020 کے آخر میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین سامنے تو آئی، لیکن ساتھ ہی کرونا وائرس کی ہیئت تبدیل کرنے کی باعث دنیا کو کرونا کی نئی صورت کے چیلنج کا سامنا ہے۔ دنیا بھر نے فروری میں سپر مون کا نظارہ کیا، جو کہ اپنے سائز سے کافی بڑا اور غیر معمولی دکھائی دے رہا تھا۔ مارچ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے عائد ہونے والی پابندیوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم میں سے کئی افراد 2020 کے دوران آن لائن چلے گئے، چاہے بات، کام، شاپنگ یا دوستوں سے ملنے کی ہو۔ اپریل میں سماجی فاصلے کے لیے کیے جانے والے اقدامات نے لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا دیا۔ مئی میں افریقی نژاد امریکی شخص جارج فلوئڈ پولیس کے حراست میں تھے جب ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس سے نسلی امتیاز اور پولیس کے تشدد کے خلاف ایک عالمی تحریک کا آغاز ہوا۔ امریکہ میں کیلیفورنیا اور سیکرامنٹو میں ہونے والے مظاہرے تو بس ایک شروعات تھی جس نے پورے ملک کو متحرک کر دیا۔ جولائی کے مہینے میں پاکستان، ایران اور انڈیا میں فصلیں تباہ کرنے کے بعد یہ ٹڈیاں مشرقی افریقہ پہنچی تھیں۔ اگست کے ماہ میں دنیا نے اپنی تاریخ کے سب سے طاقتور غیر جوہری دھماکے کو دیکھا، جو کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہوا، جس میں 200 سے زیادہ لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ برازیل کے رین فارسٹ ایمازون میں دہائی کی سب سے بڑی آگ ستمبر کے مہینے میں لگی۔ اس پر ماحولیات کے ماہرین اور کارکنان نے کافی تشویش ظاہر کی تھی۔ اکتوبر 2020 میں دنیا بھر میں کئی حکومتوں نے اس بارے میں غور کیا کہ آیا لاک ڈاؤن لگا کر کورونا وائرس کو پھیلاؤ سے روکا جا سکتا ہے۔ کئی صنعتوں سے وابستہ افراد اپنے کاروبار سے متعلق فکر مند تھے۔ دسمبر کرونا وائرس سے شاید پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، لیکن انسانوں کی خلا میں جانے کی دوڑ جاری ہے۔ چین اب دنیا کی تاریخ میں دوسرا ملک بن گیا ہے جس نے چاند پر اپنا جھنڈا لگایا ہے۔ 44 برسوں بعد چینی مشن چاند سے پتھروں کے نمونے لایا ہے۔ وقت کبھی کہیں بھی ٹھہرتا نہیں۔ سال 2020 بھی تھا، اب آپ، میں اور ہم سب 2021 میں ہیں۔ گزشتہ سال عوام نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور سال 2021 سے ان کی کیا امیدیں وابستہ ہیں، آئیے عوام سے ہی سنتے ہیں۔
اچھا بھی گزرا ہے برا بھی گزرا ہے. اچھا اس وجہ سے گزرا کہ اسکول بند ہے, آن لائن کلاسز بھی ہے اور ہم گھر میں گیمز کھیل رہے تھے, ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز بھی لے رہے تھے. برا اس وجہ سے گزرا کہ اسکول بند تھے, ہم دوستوں کے ساتھ مل بھی نہیں سکے. اس دفعہ تو گھر ہی گزرا, کووڈ کی 19 کی وجہ سے سارے اسکول وغیرہ کالج بند رہے تو زیادہ تر لاک ڈاؤن ہی رہا, جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہوئی ہیں. اور 2020 کا سال بڑا زبردست گزرا, مطلب میں پاس ہوا ہوں بغیر پیپر دیے, بٹ یہ کہ کافی مشکلوں کا سامنا بھی کیا ہے ہم نے گھر میں بیٹھ کے لاک ڈاؤن میں, بٹ یہ کہ گزر گیا 2020 کا سال, اور بڑا جلدی گزرا ہے, مطلب وقت کا بالکل نہیں پتہ چلا. 2020 اب بالکل اینڈ ہونے والا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کیسے جلدی ختم ہوا ہے. 2020 کا سال تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسی طرح ہی گزرا ہے کہ سب لوگ اس پینڈیمک کی وجہ سے تھوڑا سا خوف میں رہے ہیں, اور بے شک خوفناک بھی تھا یہ. لوگوں کو گھر میں رہنا پڑا, باہر نہیں نکل سکتے تھے, لوگوں کی جابس گئی ہیں, بہت سارے لوگ فائنینشیل کرائسس میں آئے ہیں. تو اوور آل یہ سال بہت اچھا نہیں گزرا تھا. بس گزر گیا, آدھا آئسولیشن میں گزر گیا اور آدھا جو تھا بس آن لائن کلاسز لیتے ہوئے گزر گیا. گھر میں ہی گزرا ہے, ساری روٹین خراب ہو گئی ہے اس سال میں. ساری شروع سے روٹین بنی ہوئی ہے کہ اسکول وغیرہ جانا, یونیورسٹی جانا, پڑھائی کا پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک اسکیجول ہوتا ہے, وہ سارا خراب ہو چکا ہے اس سال. سال 2020 میں ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے نیشنل نیوٹریشن سروے کی تفصیلی رپورٹ منظر عام پر لائی گئی. سروے رپورٹ میں خواتین اور بچوں کی غذائی ضروریات کس حد تک پوری ہو رہی ہیں, اس سے متعلق رپورٹ میں چشم کشا حقائق سامنے آئے ہیں. جانتے ہیں ساتھی اینکر منزا کنول سے. ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے نیشنل نیوٹریشن سروے کی تفصیلی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے. سروے رپورٹ میں خواتین اور بچوں کی غذائی ضروریات کس حد تک پوری ہو رہی ہیں, اس سے متعلق رپورٹ میں چشم کشا حقائق سامنے آئے ہیں. نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 اور 19 کے مطابق صوبہ سندھ, قبائلی اضلاع, KPK اور بلوچستان میں غذائی قلت کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق ملک میں ہر 8 میں سے 1 بالغ لڑکی عمر کے لحاظ سے کم وزن ہے. ملک بھر میں کم وزن لڑکوں کی تعداد لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے. 5 سال سے کم 28.9% بچے وزن کی کمی کا شکار ہیں, جبکہ 5 سال سے کم 40% بچوں کا قد عمر کے لحاظ سے کم ہے, اور 17.7% بچوں کا وزن قد کے لحاظ سے کم ہے, اور 15 سے 49 سال کی عمر کی 1% خواتین شدید انیمیا کا شکار ہیں. 5 سال سے کم عمر 54% بچے خون کی کمی کا شکار ہیں. ملک میں 60% مائیں وٹامن A جبکہ 80% وٹامن D کی کمی کا شکار ہیں. پاکستان کے انتخابات کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ صوبہ KPK کی کسی ایک جماعت کی حکومت لگاتار دوسری بار منتخب ہوئی ہو. پاکستان تحریک انصاف کی جماعت نے KPK میں ایک بعد دوسری بار بھی حکومت بنائی اور بلین ٹری پروجیکٹ کی شروعات کی. پروجیکٹ سے متعلق 2020 میں آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ نے اہم انکشافات کیے ہیں. بتا رہی ہیں ساتھی اینکر بشرا شفیق اپنی اس رپورٹ میں. بلین ٹری سونامی منصوبے کی لاگت ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے 14 ارب روپے 34 کروڑ روپے سے بڑھ کر 19 ارب 45 کروڑ روپے تک پہنچ گئی. آڈٹ رپورٹ کے مطابق منصوبہ کو 4 سال میں مکمل ہونا تھا, پر منصوبے کو تکمیل تک پہنچتے 6 سال لگ گئے. منصوبے کے فیز 3 میں غیر ضروری فارسٹ کلوزر کے قیام سے 10 کروڑ 84 لاکھ روپے کا نقصان بھی ہوا. PC1 میں مقرر کردہ قیمت سے زیادہ قیمت پر پودے خریدے گئے, جس کے لیے 23 کروڑ روپے کی اضافی ادائیگیاں کی گئیں, اور پودوں کی دیکھ بھال کے لیے تعینات چوکیداروں کو مقررہ اجرت سے 2 کروڑ روپے اضافی جاری کیے گئے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پروجیکٹ کے لیے جو بیج خریدے گئے وہ بھی غیر معیاری تھے. فیز 1 کے تحت 450 ایکڑ میں سے صرف 290 ایکڑ اراضی پر شجرکاری ہو سکی. آڈٹ رپورٹ میں بلین ٹری منصوبے کی ناکامی کی بڑی وجہ ناقص مینجمنٹ کو قرار دیا گیا. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے آڈٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دی. 2020 میں
ایک جملہ جو خبروں کی مسلسل زد میں آیا وہ تھا، اس ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ ملک کی دولت کو لوٹنے والوں کے خلاف نیب کی مسلسل کارروائیاں بھی جاری رہیں۔ مختلف سیاستدان اور کرپٹ عناصر کو نیب نے زیر حراست بھی لیا۔ نیب لاہور نے سال 2020 میں کرپٹ عناصر سے پلی بارگین کے تحت ریکوری بھی کروائی۔ رقم کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نیب لاہور کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 20 سالوں کے دوران 32 ارب 68 کروڑ 60 لاکھ روپے پلی بارگین کے ذریعے اکٹھے کیے گئے۔ 2017 سے 2020 تک 14 ارب 99 کروڑ روپے پلی بارگین کے ذریعے ملکی خزانے میں جمع کیے گئے۔ 2017 میں نیب لاہور نے 2 ارب 71 کروڑ 54 لاکھ روپے کی پلی بارگین کی۔ 2018 میں 3 ارب 28 کروڑ 64 لاکھ 10 ہزار روپے کرپٹ عناصر سے واپس لیے گئے۔ 2019 میں 2 ارب 80 کروڑ 2 لاکھ 70 ہزار روپے قومی خزانے میں واپس جمع کرائے گئے، جبکہ رواں سال اب تک 6 ارب 18 کروڑ 94 لاکھ 20 ہزار کی پلی بارگین ہو چکی ہے۔ 2019 کے آخر میں چین سے پھیلنے والی مہلک وبا کرونا نے دنیا بھر کی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ترقی پذیر ممالک میں معیشت رینگ رہی تھی، کرونا نے ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کرونا کے بعد دنیا بھر کی معیشت سے متعلق خصوصی سپلیمنٹ جاری کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں 2020 سال کی کرونا کی وجہ سے کس ملک میں معیشت کا کیا حال ہوا۔ دنیا بھر میں معاشی رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ عمومی طور پر جنوبی ایشیا میں معیشت 6.8% تک سکڑ رہی تھی۔ چین میں معاشی ریکوری کی رفتار نسبتاً تیز رہی۔ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں معاشی بحالی کی رفتار سست رہی۔ کورونا کے دوران پاکستانی معیشت کی بحالی تسلی بخش ہے۔ حکومت پاکستان نے تعمیراتی اور پیداواری شعبوں کو تعاون فراہم کیا، جس سے ان شعبوں میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان کے تعمیری اور پیداوار کے شعبوں میں ریکوری سر فہرست رہی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے دستاویزات کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری گزشتہ 3 سہمائیوں میں سست پڑتی جا رہی تھی۔ سال 2020 میں قرض کے مرض سے پاکستان کو نجات نہیں مل سکی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے IMF سے قرض کے لیے رجوع کیا۔ ادارتی اصلاحات ہو یا معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے سہارا چاہیے۔ پاکستان کو وقتاً فوقتاً عالمی اداروں کا رخ کرنا پڑا۔ پاکستان نے کب اور کس مالیاتی ادارے سے کتنا قرض لیا، آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان نے عالمی بینک سے 21 سرکاری اداروں کے لیے 4 ارب 11 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا قرض لیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے 3 ارب 66 کروڑ ڈالر کا قرض لیا گیا۔ اسلامی ترقیاتی بینک سے 1 ارب 68 کروڑ ڈالر کا قرض لیا گیا۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ بینک سے 80 کروڑ ڈالر قرض لیا گیا۔ IMF سے لیے گئے قرض پر 4.05% سود ہے۔ IMF قرض کی واپسی کا عمل 2024 سے شروع ہوگا۔ IMF کے قرض کی واپسی کا عمل 2032 تک جاری رہے گا۔ موجودہ حکومت نے ورلڈ بینک سے 21، ایشیائی ترقیاتی بینک سے 22 معاہدے کیے۔ سرکاری اداروں میں اصلاحات کے لیے حکومت نے عالمی مالیاتی اداروں سے 58 معاہدے کیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو چینل 51 کی پوری ٹیم کی جانب سے اور ابو ہریرہ کی جانب سے نیا سال بہت مبارک ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج لائک کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمیں یوٹیوب پر۔ دیکھتے رہیے 51 نیوز۔ اللہ حافظ۔